इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दाएं बाएं इल्तिफात यानी गोशाए चश्म से देखने से बचना खुशू है। ये नमाज में खड़े होकर दाएं बाएं नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना और आंखों के किनारों से भी नहीं देखना। जो इससे बच जाए गोया वो खुशू की हालत में है। हजरत अता फरमाते हैं कि बदन के किसी हिस्से से ना खेलना खुशू है, यानी नमाज में बेवजह खुजाना या कपड़े ठीक करना, हिलना जुलना, आगे पीछे होना, कभी टांग उठाना, कभी उंगलियां मरोड़ना, कभी कुछ करना, कभी एक टांग पे बोझ डाल के खड़े हो जाना, ये सब चीजें खुशू के खिलाफ हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नमाज के वक्त अपने बंदे की तरफ बराबर मुतवज्जे रहता है जब तक वो दूसरी तरफ इल्तिफात न करे। यानी बंदा जब रब की तरफ मुतवज्जे रहता है तो रब भी बंदे की तरफ मुतवज्जे रहता है। जब वो दूसरी तरफ इल्तिफात करता है यानी गोशाए चश्म से देखता है तो अल्लाह ताला उससे रुख फेर लेते हैं। यानी आपका ध्यान अगर अल्लाह की तरफ रहा तो अल्लाह की तवज्जो भी आपकी तरफ, जो ही आपने इधर उधर मुंह किया तवज्जो की, अल्लाह ने भी अपना रुख फेर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को हुक्म दिया कि अपनी निगाह उस जगह रखो जिस जगह सजदा करते हो, और ये कि नमाज में दाएं बाएं इल्तिफात न करो। यानी नमाज को खुशू क्या है? निगाहें सजदे की जगह हो। अगर आप इस अमल में कामयाब हो जाएं तो यकीन माने आपकी नमाज में खुशू आ जाएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से ज्यादा खुशू आता है, जो कि गलत फहमी है। ऐसा करना पसंदीदा भी नहीं। लगता बहुत आसान है कि कुछ चीज नजर ना आए तो हमारा ध्यान ज्यादा अल्लाह की तरफ हो जाएगा, लेकिन आज आप नमाज में तजुर्बा करके देखें, जो लोग आंखें बंद करके पढ़ते हैं वो आंखें खोल कर सजदे की जगह देखना शुरू करें। इसमें यह होता है ना कि जब हम बचपन से एक तरीके पर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी किसी ने हमें टोका नहीं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा माइंड उस वक्त करते हैं जब कोई हमारी नमाज की इस्लाह करना चाहे। आमतौर पर अगर आप लोगों को किसी भी चीज से रोकें तो वो इतना नहीं बुरा मनाते, लेकिन अगर नमाज के बारे में थोड़ी सी बात भी कर दे तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों कहा? अगर मसलन किसी ने अगर दुपट्टा बारीक लिया नमाज में तो उसे रोका जाए कि नहीं ये ठीक नहीं, या अगर टखने नंगे हो रहे हैं और बताया गया, या ये कि नमाज का तरीका दुरुस्त नहीं, अगर उसमें किसी ने थोड़ी सी भी मुदाखलत कर दी तो नाकाबिले बर्दाश्त। तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? इसलिए उमूमन लोग अपनी इज्जत बचाने को दूसरों को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो चाहे करें, फिर क्या हो सकता है? जब किसी को खुद परवाह नहीं, जब कोई खुद अपनी इस्लाह नहीं चाहता तो आप क्या कर सकते हैं किसी के लिए? और बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली 20 बार समझाने के बावजूद भी लोग अपना तर्ज अमल नहीं बदलते। तो याद रखिए कि जब तक तरीका दुरुस्त नहीं होगा खुशू नहीं आएगा। तो खुशू लाने के लिए नंबर 1 कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करें और उसमें सजदे की जगह पे देखना शुरू करें। नमाज में हरकत कम करें। अमूमन तो मुझे टेलीविजन देखने का कभी न मौका मिला है न मौका होता है। तो इस रमजान में जहां हम ठहरे हुए थे तो वहां पर टेलीविजन थे, तो रात को हरम की तरावी आती थी, तो मुझे बहुत होता था कि इतना करीब है हम और वहां शरीक नहीं हो सकते, तो मैं एहतमाम के साथ थोड़ी देर लगा के देखती थी कि अच्छा आज कौन सी आयत आ रही है, आज क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने खुसूसी तौर पर गौर किया कि जो इमाम होते थे ऐसे लगता था कि पत्थर के बुत हैं जो इनको बिल्कुल कोई हरकत नहीं। और वहां से मुझे अपनी नमाज को चेक करने का एहसास हुआ कि एक जगह पर नजर है। हमारा हाल क्या था, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, ऊपर सर कर रहे होते हैं, कभी इधर कर रहे होते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं, कभी आंखें खोल लेते हैं, कभी इधर उधर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या खाक खुशू आएगा? अगर आप किसी को खुशू के साथ नमाज पढ़ते देखें तो आप देखेंगे आपकी नमाज में भी आएगी, या आपके पास अगर कोई खड़ा हो तो उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप वाकई चाहती, क्योंकि इस तदबीर ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया है, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखनी है, लेकिन मुसलसल सजदे ही की जगह पे देखना है, इधर उधर नहीं देखना, और कम से कम हरकत, हिलना नहीं है। ये 2 काम आप कर ले तो अंदर भी ठहराव आएगा। इसीलिए खुशू का माना सबसे पहले मैंने आपको सुकून वाला बताया, सुकून। और जो इस तरह नमाज पढ़े उसकी नमाज के बाद भी उसको एक खास सुकून नसीब होगा। हम नमाज पढ़ के बेचैन उठते हैं बाज़ औक़ात, क्या पढ़ा, कभी रोने भी बैठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं, ये रोने धोने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये एक लेम एक्सक्यूज होता है, रो के अपने आप को हम खुश कर लेते हैं कि हम रो लिए, बस नदामत के आंसुओं ने सब गलती धो दी। ठीक है, उससे धुल जाती है गलती, लेकिन गलती की जब तक इस्लाह ना हो तो महज रोना फायदा नहीं देता, या महज नदामत फायदा नहीं देती। तो इसलिए 2 चीजों पे खुसूसी तवज्जो करनी है अगर चाहते हैं खुशू आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि नमाज में खुशू जरूरी है
کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو. مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں سبھی نماز پڑھیں، کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا، تو اس میں خشوع پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں، یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہے وہ نہیں رہیں گے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلا نمبر 1 ہلنا نہیں، نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں. کیسے؟ یعنی کہ ایک کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں، لیکن ہلے بغیر. کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں، نہ ان کو جھاڑیں. ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں. پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں، یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں. پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے، اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خشوع میں اضافہ ہوگا. بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں. یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا. کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں، بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے. بہت اونچی قرات نہ کریں. مثلاً اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، بہت چیخ چلا کے نہیں کریں. یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی خشوع میں اضافہ کرے گی. اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں، مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا. پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں، ان کو کنٹرول کریں. اسی طرح جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون. اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دے، رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے. رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا. یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے. یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا. خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. نتیجہ کیا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے. تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا. اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں. مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں. یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا، یا کپڑوں سے. یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں. بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑے ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا. اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں،
ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. ہاں؟ تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلاً اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں، اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے، تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلاً ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی. ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں صورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلاً اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں، اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں، مثلاً یہ کہ جائے نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں، یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں، صاف کر لیں. تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ، لباس کے علاوہ، جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی، آپ کو نیند آنے لگے گی، آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں. ہم رونا دھونا کر کے، واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں. واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے، اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا، ہائے کیا کروں، ہائے کیوں ہو گیا، ہائے، یہ سب نکال دیں. مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. پہلے یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا. 1 وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں، 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ، وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک
ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کا ٹھیک طریقہ نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، دروشی پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے، بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں، کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں، کیوں نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا. دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں. یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھلیں گی. اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں. اس کے لیے کیا ہے، فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں. اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اس خشوع کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پھر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے، آپ وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر، اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا. اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. خشوع کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سکون، عاجزی. ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھ ہی عاجزی بھی. سورۃ الانبیاء میں پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ سارے پیغمبر
ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے، عاجز ہونا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت 90. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات اور ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے. حالانکہ وہ پیغمبر تھے، پھر بھی محض رغبت نہیں تھی، خوف بھی ساتھ تھا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں، یا صرف نماز کی حد تک عاجزی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے. اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانوا لنا خاشعین، اور خشوع کا معنی اگر سکون کیا جائے اور عاجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا. یہ کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ، پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا، اب اگلی کیا پڑھوں. بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے، یا ایک گراؤنڈ پریپیئر کر دے، یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے. وہ خشوع صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا. نماز میں کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں، لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے، اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ہیں.